अस्सलाम वालेकुम। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और तलहा छोटे छोटे कदम उठाता जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा उदास और आंखों में वीरानी थी। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी शेव अक्सर बढ़ी रहती थी और वो कई दिन के बाद अपने बार्बर के पास जाकर शेव कराता था, जो उसे अपने हेयर कटिंग सैलून में देखकर खुशी अखलाकी से पेश आता था। वो उसके कहे बगैर चाय मंगवाकर कोई बात छेड़ देता था। एक हफ्ता पहले जब तलहा उसके सैलून में गया था तो बार्बर ने उसकी शेव बनाने के बाद पूछा था, बालों को रंग दूं? तलहा ने जवाब दिया, उसका क्या फ़ायदा, अब तो ज़िंदगी में रंग नहीं रहे। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है रंग तुम्हारे साथ रहेंगे, इन रंगों का क्या है। सारे रंग मिलकर भी मेरी बेरंग ज़िंदगी को रंगीन नहीं बना सकते। तलहा की आंखों में उदासी आ गई थी। तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई है। तुम मुस्कुराते भी हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने ज़ख्म खुरच रहे हो। बार बार उसकी तरफ देखकर बोला, जो खो गया है वो वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर अपने उदास चेहरे के साथ वो उसके सैलून से बाहर निकल गया था। तलहा चलते हुए एक लम्हे के लिए रुका, जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपने कोट की दाईं जेब को टटोला, जेब के अंदर रखा हुआ कागज़ महसूस करने के बाद वो फिर चलने लगा। तलहा मुसव्वर और ख़त्तात था। उसने होश संभालते ही ब्रश और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। उसने छोटा सा घर आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया था। उस घर नुमा गैलरी में चारों तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती थीं, जहाँ दो चीज़ों की बू हर वक्त आती रहती थी, एक रंग और दूसरी इसकी सिगरेटों की धुएं की। वो बहुत सिगरेट पीता था। सिगरेट मुंह से अलग होता तो अपनी खिड़की का पट खोलकर चाय वाले को आवाज़ देता, एक चाय भेज दो। तलहा का घर बाजार में था। नीचे दुकानें थीं जो किसी और की मलकियत थीं, जबकि ऊपर छोटा सा घर जो अब आर्ट गैलरी बन चुका था उसे विरसे में मिल गया था। तलहा का ओढ़ना बिछोना अब यही घर था, जहाँ वो दिन रात रंगों से खेलता रहता था। चाय वाला दिन भर उसे चाय और सिगरेट तो पहुंचाता ही था, लेकिन सुबह के वक्त एक कप गर्म चाय पहुंचाना उसकी ड्यूटी में शामिल था। तलहा की शोहरत सुनकर डॉक्टर आशिक उसकी पेंटिंग लेने के लिए पहुंच गया था। उसने उसी इलाके में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था। वो अपने क्लिनिक में कुछ मुसव्वरी के शाहकार आवीज़ा करना चाहता था। डॉक्टर आशिक ने इसकी 4 तस्वीरें मुंतखब की और इसकी कीमत पूछी तो तलहा ने कहा, आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप नया क्लिनिक खोल रहे हैं, ये तस्वीरें मेरी तरफ से तोहफ़ा हैं, आप ले जाएं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन तस्वीरों की कीमत देना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। डॉक्टर आशिक मुस्कुराकर बोला, बस इन तस्वीरों की कीमत ये ही है कि आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। मैं ये तस्वीरें बेचने के लिए नहीं बनाता, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। जब मेरी जेब में कुछ पैसे आ जाएं, तो फिर मुझे ज़्यादा लालच नहीं रहती। तलहा बोला, चलें, मैं आपकी एक तस्वीर तोहफे के तौर पर रख लेता हूँ, बाकी 3 की कीमत आप ले लें। डॉक्टर आशिक ने कहा। लेकिन तलहा इनसे अपनी तस्वीरों की कीमत लेने के लिए तैयार नहीं था और उसके मजबूर करने पर डॉक्टर आशिक को रकम अदा किए बगैर वो तस्वीरें ले जाना पड़ी थीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब तलहा बीमार हो गया तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करा रहा था उसने डॉक्टर आशिक के पास जाने का मशवरा दिया। डॉक्टर आशिक ने जो ही तलहा को देखा वो फ़ौरन उसे पहचान गया। इसमें शक नहीं था कि तलहा की सेहत कमज़ोर हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर आशिक उसका नाम भी नहीं भूला था। अरे तलहा साहब, डॉक्टर आशिक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, आपको मेरा नाम याद है? तलहा खुश होकर बोला, मुझे सब याद है। क्या बात है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी सेहत पहले जैसी नहीं रही।
ڈاکٹر عاشق نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ تو آپ بتائیں گے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ جس ڈاکٹر کے پاس میں علاج کرا رہا تھا انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ڈاکٹر عاشق نے طلحہ کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب تک طلحہ کے ٹیسٹوں کی رپورٹس آتیں اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر عاشق نے کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ طلحہ وہ دوائیاں کھاتا رہا۔ پھر جب وہ لیبارٹری سے اپنی ٹیسٹ رپورٹس لے کر باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ اور وہ اسی بوندا باندی میں ڈاکٹر عاشق کی کلینک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اندر مریضوں کا رش تھا۔ وہ اپنا ٹوکن لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو وہاں موجود لڑکے نے طلحہ کو دیکھتے ہی کہا، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی مریض باہر نکلتا ہے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں ٹوکن دینے کے بجائے آپ کو اندر بھیج دوں۔ طلحہ بینچ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر عاشق کو یاد تھا کہ آج میری رپورٹس ملنے والی ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکے کو ہدایت دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے نے طلحہ کو ڈاکٹر عاشق کے کمرے میں بھیج دیا۔ آ جاؤ طلحہ، یہاں بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر عاشق نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ طلحہ اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ رپورٹ لے کر آئے ہو؟ ڈاکٹر عاشق نے پوچھا۔ جی۔ طلحہ نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور ڈاکٹر عاشق کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر عاشق نے کاغذات نکال کر پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پلٹ رہا تھا اس کے ماتھے پر تشویش عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ طلحہ نے پوچھا۔ تمہیں اب کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، فی الحال رنگوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر عاشق بولا۔ ڈاکٹر صاحب میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ طلحہ نے متانت سے پوچھا۔ تمہارے پھیپھڑوں میں کچھ مسئلہ ہے، ڈاکٹر عاشق بولا۔ تم فکر مت کرو ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے صاف بتا دیں، مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے، طلحہ نے کہا۔ ڈاکٹر عاشق سوچنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ طلحہ پھر بولا، لیبارٹری والا میرا جاننے والا ہے، میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ میرے پاس زندہ رہنے کا وقت ہے کہ نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کچھ چھپائیے گا مت، میں سچ سننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عاشق نے بتایا۔ ٹھیک ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کتنا جی سکو گے کیونکہ یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن تمہاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر عاشق کی بات سن کر طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر عاشق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے یہ بھی خوف نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ موت سب کو آنی ہے، اور ویسے میں اسی دن مر گیا تھا جس دن۔ طلحہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے کربناک انداز میں ڈاکٹر عاشق کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے توقف کے بعد بولا، میرے ذمے ایک کام ہے، بس مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے مہلت چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ موت مجھے کام کرنے دیتی ہے کہ نہیں، اور اگر میں کام مکمل کیے بغیر مر گیا تو مجھے مرنے کا بہت افسوس ہوگا۔ طلحہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر عاشق نے پوچھا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بیٹھو، میں تمہیں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، ڈاکٹر عاشق نے کہا۔ ہاں، دوائیاں لکھ کر دے دیں، شاید یہ دوائیاں مجھے میرا کام مکمل کرنے میں مدد دے سکیں۔ طلحہ کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ڈاکٹر عاشق اپنے پیڈ پر دوائیاں لکھنے لگا اور پھر وہ کاغذ پیڈ سے الگ کر کے طلحہ کی طرف بڑھا کر بولا، 2 دن کے بعد پھر آنا، اگر زندگی رہی تو ضرور آؤں گا، طلحہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور نسخہ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ طلحہ اپنی گیلری نما گھر میں پہنچا۔ اس نے کوئی بتی روشن نہیں کی اور اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی بیماری سے پریشان نہیں تھا، وہ اس بات پر متفکر تھا کہ اس کی بیماری اسے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ وہ ہر صورت میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے 8 سال سے انتظار کر رہا تھا، اور اب
24 گھنٹوں کے بعد وہ آ رہا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ طلحہ آنکھیں بند کیے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ طلحہ کو پیسے کمانے کا لالچ نہیں تھا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو کسی طے شدہ معاوضے پر فروخت نہیں کرتا تھا۔ جس تصویر کے اسے جو پیسے بھی مل جاتے وہ رکھ لیتا تھا اور اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا اور شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ریمل سے ہو گئی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ طلحہ نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اکثر اس کی گیلری میں آنے لگی اور تصویریں دیکھ کر چلی جاتی۔ اس دوران دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کر لیتے تھے۔ ایک دن طلحہ نے ریمل سے کہا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تصویر بناؤں اور میری یہ تصویر سب سے الگ اور نایاب ہوگی۔ کیا واقعی آپ میری تصویر بنانا چاہتے ہیں؟ ریمل مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ ریمل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پوچھا، کب بنانا چاہتے ہیں آپ میری تصویر؟ ابھی، طلحہ نے کہتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر درمیان میں رکھ دی۔ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، صرف 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں میں آپ کی تصویر بنا دوں گا، طلحہ نے بڑے یقین سے کہا۔ طلحہ نے اسے کرسی پر ایک خاص انداز میں بٹھایا اور کینوس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں طلحہ نے ریمل کا عکس اپنے کینوس پر منتقل کر لیا تھا۔ پھر اس نے ریمل سے کہا، اب آپ اٹھ سکتی ہیں، میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ریمل اس کی طرف بڑھی۔ یہ ابھی نامکمل ہے، آپ کل اسی وقت آ جائیں، تصویر مکمل ہو جائے گی۔ طلحہ نے جلدی سے ریمل کے سامنے آ کر اسے اسکیچ دیکھنے سے روک دیا۔ ریمل مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد طلحہ سارے کام بھول کر ریمل کی تصویر مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی اور اس کا برش اب بھی اس تصویر کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو اسے بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ وہ رات بھر ریمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے خیالوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر ریمل آ گئی۔ اس وقت طلحہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک ریمل کو دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر سگریٹ کا دھواں معدوم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور بولا، آپ تشریف رکھیں۔ طلحہ نے کئی دنوں کے بعد آج شیو کی تھی اور اس نے جینز کے ساتھ سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ آج وہ کل سے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں، ریمل بیٹھنے کے بجائے بولی۔ میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، طلحہ نے کہا۔ میں چائے نہیں پیتی، مجھے تصویر دکھائیں، میں اپنی تصویر دیکھنے کے لیے سخت بے چین ہوں، ریمل بولی۔ آ جائیں طلحہ۔ ایزل کے قریب چلا گیا۔ ریمل بھی اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ تصویر پر سفید چادر پڑی تھی۔ طلحہ نے وہ چادر جیسے ہی ہٹائی تو ریمل کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ ایسی تصویر بنائی تھی کہ ریمل کی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ پھر وہ بے اختیار بولی، کمال کر دیا ہے آپ نے۔ کمال تو آپ کی خوبصورتی کا ہے، طلحہ نے کہا۔ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، یہ تصویر میں لے جا سکتی ہوں؟ ریمل نے طلحہ کی طرف دیکھا۔ کیوں لے جانا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس تصویر کو دوسروں کو دکھاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ تصویر ہر جگہ پہنچ جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ ریمل بہت خوش تھی۔ میں یہ تصویر آپ کو نہیں دے سکتا، طلحہ نے فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ انمول ہے۔ یہ تصویر میری ہے، میں اس کی قیمت ادا کر دیتی ہوں، ریمل نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ انمول ہے، طلحہ نے کہا۔ ایک بات کہوں، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو
ہاں بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری زندگی گزری ہے رنگوں سے کھیلتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسی ہلچل محسوس نہیں کی جیسی آپ کو دیکھتے ہی محسوس ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ریمل نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں آپ کا خیال بسا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس تصویر کے ساتھ آپ میرے دل کے آنگن میں آ جائیں تو میری زندگی میں حقیقی رنگ بھر جائیں گے؟ میں نے آپ کو پہلی بار اس شام کو دیکھا تھا جب آپ کی تصویروں کی نمائش لگی تھی، ریمل متانت سے بولی۔ اس بات کو تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں۔ اس گیلری میں نے آپ کے کام کو دیکھا تھا، پھر آپ کو دیکھا، لیکن آپ سے ملنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ میرے دل میں بسیرا کر چکے تھے۔ پھر میں یہاں آنے لگی، لیکن بات کرنے کی پھر بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں بے سہارا لڑکی ہوں، اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں۔ میری ممانی میرا وجود میرے ماموں کی زندگی تک برداشت کر رہی ہیں۔ طلحہ بولا، مجھے کبھی اتنی خوشی اپنی بنائی ہوئی تصویر پر نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ریمل مسکرائی۔ طلحہ اور ریمل بہت خوش تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے۔ دونوں کی زندگی میں تغیر آ گیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ساجد آ گیا۔ ساجد 2 سال سے طلحہ کی بنائی ہوئی تصویریں خرید کر جانے کہاں بیچتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر میں رہتا تھا۔ وہ اچانک آتا تھا اور طلحہ کی بنائی ہوئی تصویریں پیک کرتا، اسے بند لفافے میں پیسے دیتا اور تصویریں لے کر چلا جاتا تھا۔ ساجد اور طلحہ میں اچھی گپ شپ رہتی تھی۔ وہ دوستوں کی طرح ہو گئے تھے۔ جتنے دن وہ شہر میں ہوتا طلحہ کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس بار ساجد آیا تو طلحہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا۔ دونوں سیڑھیوں میں ملے۔ طلحہ نے بتایا کہ وہ اپنے لیے کھانا لینے جا رہا ہے۔ ساجد نے کہا کہ اسے بھی بھوک لگی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے بھی کھانا لے آئے۔ ساجد اوپر چلا گیا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور طویل انگڑائی لینے کے بعد اس نے اپنے بازو ابھی سمیٹے نہیں تھے کہ اچانک اس کی نظر ریمل کی تصویر پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ساجد کے ذہن میں تھا کہ طلحہ نے وہ تصوراتی تصویر بنائی ہے۔ ایسا شاہکار اس نے طلحہ کی گیلری میں ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ ساجد ابھی تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سمجھا کہ طلحہ آ گیا ہے۔ پھر کسی نے کھلے دروازے پر اپنی الٹی انگلی سے دستک دی تو ساجد کو اپنی نگاہیں تصویر سے ہٹانا پڑی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر ریمل کھڑی تھی۔ اس نے بار بار کبھی تصویر اور کبھی ریمل کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں طلحہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ طلحہ صاحب ہیں؟ ہاں، وہ ایک کام سے گئے ہیں، ساجد نے جواب دیا۔